लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। कोई नाअहल होकर भी सुरखरू है और कोई अहल होकर भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा है। सऊदी अरेबिया जाके उनके घुटने गोडे पकड़ता है कि मुझे बचा लो। अस्सलाम वालेकुम, दो राय में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद बाकिर सज्जाद और मेरे साथ हैं इम्तियाज़ गुल। आज के प्रोग्राम में हम इस गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे कि जिनका काम आवाम को तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतें मुहैया करना है, वो लोगों को इंसाफ की यकीन दहानी करा रहे हैं। और जिन्होंने इंसाफ देना है वो कह रहे हैं कि हम इस साल तालीम और सेहत पर तवज्जो देंगे। और साथ ही साथ नेक्टा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर बात होगी, जिसमें नैप में अब तक जो पेशरफ्त हुई है वो जिक्र किया गया है। नवाज शरीफ साहब को अब आए हुए सऊदी अरेबिया से चंद दिन हो गए हैं और उनकी ये आज कोर्ट मोमिन में दूसरी अपीयरेंस थी। तो ये की जा रही थी कि वो अपनी सियासी लाए अमल के बारे में ज़्यादा वजाहत से बात करेंगे, लेकिन आज भी पहले की तरह उन्होंने शिकवों से भरी हुई तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम लाडले को जगह नहीं मिलेगी, लोग हमें चुन कर भेजते हैं, हमें निकाल दिया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मुझे बार बार निकाल दिया जाता है। अब तक इम्तियाज़ साहब देख रहे हैं तो नवाज शरीफ और ट्रंप में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो भी गुस्से से भरे हुए हैं, नवाज शरीफ भी गुस्से से भरे हैं। ट्रंप को 33 बिलियन के वो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान 33 बिलियन के बदले में कुछ दे नहीं रहा। नवाज शरीफ के समझ में ये नहीं पड़ रहा कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ कैसे आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उनको ये समझ में अब तक आ जाना चाहिए कि अगर कौम ने या कौम के कुछ लोगों ने उनसे ये पूछा कि आपके ये 4 फ्लैट लंदन में किस पैसे से ख़रीदे गए, इसके लिए आपने टैक्स अदा किया था नहीं, और किस अंदाज़ में ये पैसे भेजे गए, तो फिर अल्लाह ही उनको समझाए। ये तो कितने अफसोस की बात है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 1.5 साल हो गया है, और बड़े कि हम टीवी बहस मुबाहिसों में कितने हज़ार घंटे का वक्त जो है वो हमने इसी बात पे खर्च कर दिया है। नहीं इम्तियाज़ साहब, ये देखें ना कि अगर नवाज शरीफ इसी पे फिक्सेटेड रहा, और क्या ये विक्टिमहुड कार्ड उसको इलेक्शन में सस्टेन कर लेगा, या लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ और हैं और नवाज शरीफ कुछ और लोगों को बेचना चाह रहे हैं। देखिए, मैं उसमें नहीं जाता। पहले अपने नाजरीन के लिए ज़रा ये बता दें कि जो बाइज़्ज़त और कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखने वाले सियासतदान होते हैं, उनका तर्ज़ अमल क्या होता है। वो इस तरह गली गली जाके शोर नहीं मचाते कि मुझे क्यों निकाला। मुझे याद है कि जर्मनी के चांसलर थे, यानी वज़ीर आज़म थे, उनने दूसरी टर्म उनकी थी और अभी 2 साल ही गुजरे थे और उन पे कोई इल्ज़ाम लग गया, उनके इख्तलाफात आ गए, उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद किसी ने उसको पब्लिक में नहीं देखा। इसी तरह हेलमुट कोल, जिसको कहा जाता था जर्मनी का बहुत बड़ा वज़ीर आज़म रहा, 16 साल उन्होंने हुक्मरानी की, जब उनके 3 टर्म्स पूरे हुए उसके बाद 2 साल तक उन्हें पार्टी का एजाज़ी चेयरमैन भी बनाया गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने 2 साल के बाद कहा कि जी मुझे सियासत नहीं करनी, सियासत एक किनारा कशी इख्तियार कर ली। आप माज़रत के साथ मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनकी भी राय जानते हैं। मज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, क्यास था कि जब मियाँ साहब सऊदी अरेबिया जाएंगे तो उसके बाद एक डिफरेंट मियाँ साहब वापस आएंगे, उनको कुछ समझाया जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लैश ना उनके फ़ायदे में है, ना उनकी पार्टी के फ़ायदे में है, ना उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को वो सपोर्ट करता है। लेकिन वो वापस आए हैं तो उसी तरह से नाराज़। क्या हम समझें कि सऊदी अरेबिया का ये दौरा नाकाम रहा, या अभी तक बैक चैनल पे कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं जिनकी अभी तक नताइज सामने नहीं आए? देखिए, ये तो कयास आ रही है ना कि हम ये समझ रहे हैं कि शायद इसीलिए दौरा था। यानी ये मेरा, आपका या किसी की भी स्पेकुलेशन हो सकती है ना। ये हम श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हैं कि मियाँ साहब को इसीलिए बुलाया गया था, मियाँ साहब ने इसीलिए बात करने गए थे,
میاں صاحب معافی مانگنے گئے تھے, میاں صاحب جو ہے اپنے آپ کے لیے NRO, یہ ساری چیزیں بیسڈ آن اسپیکولیشنز ہیں. ان میں سے کوئی چیز بتائیں کہ جس کے پاس یہ اوتھینٹک انفارمیشن ہو کہ ہاں یہ بات جو ہے. مدر صاحب یہ سچویشنل ایویڈنس کے بیس پہ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے نا. نہیں لیکن ہم اس پہ ساری کیا سر ہے, ہمارے پاس معلومات تو نہیں. دیکھیے یہ فیکٹس جو ہوتے ہیں, یہ میں اور آپ جو ہے یہ ایک کچھ چیزیں کرتے ہیں, کچھ شاید ماضی کی بنیاد پر ہم باتیں کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی سعودی عرب کا ایک رول رہا ہے, سیاسی رول رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں پوری اوتھینٹسٹی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہی بات ہوگی, یہی ایجنڈا ہوگا, اور اسی وجہ سے میاں صاحب گئے ہوں گے جب تک چیزیں انفولڈ نہ ہوں. اب میاں صاحب اگر واپس آتے اور ان کے رویے میں بالکل تبدیلی ہوتی تو شاید میری اسپیکولیشن ہوتی کہ ہاں میاں صاحب شاید جس وجہ سے گئے تھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس میں ہمیں کہیں بھی کوئی بھی اس حوالے سے وہ نہیں نظر آتی کہ کوئی چینج نظر آئی. جس نے خود کہا کہ میاں صاحب اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دورہ ناکام ہوا ہے یا یہ دورہ کامیاب ہوا ہے, جب تک میرے پاس اس کے بارے میں حقائق نہ ہوں چیزوں کے بارے میں. باقی جو چیزیں ہیں, دیکھیے میاں صاحب اگر یہ نہیں کریں تو, اور میاں صاحب اگر یہ نہیں کرتے جو انہوں نے 28 جولائی کے بعد کیا ہے, میں پرانی بات نہیں کر رہا, پرانی بات ابھی جو بات کہہ رہے تھے میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید اپریل کے بعد اگر وہ استعفیٰ دے دیتے تو مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے اور زیادہ مورلی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے. لیکن ہمارے یہاں چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا کسی پارٹی کا سربراہ ہو, دو چیزیں وہ کبھی نہیں کرتے. نہ ہی وہ اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا XYZ کوئی بھی ہو, کیونکہ ان پارٹیز میں یہ پارٹیز ریوالو کرتی ہیں پرسنالٹی کے گرد. آج PTI سے عمران خان کو آپ مائنس کر دیں تو PTI دھڑم سے نیچے گر جائے گی. آج PMLN سے شریف برادرز کو مائنس کر دیں, کیونکہ یہ پارٹیوں کی بنیادیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ نہیں رکھی گئی ہیں. اگر ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ رکھی جاتی تو شخصیت آتی ہے, شخصیت چلی جاتی ہے, پارٹی اپنی جگہ انٹیکٹ رہتی ہے. تو ہمارا اوور آل پولیٹیکل کلچر چونکہ یہی ہے, اسی بنیاد پہ لوگ بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں اور ووٹ بینک بھی ان کے ہی گرد گھومتا ہے. آج نواز شریف اگر GT روڈ کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو مسلم لیگ نون ختم ہو جاتی, مسلم لیگ نون ٹوٹ جاتی, اور مسلم لیگ نون کبھی بھی اس بنیاد پہ نہیں کھڑی. ہاں اپریل 2016 میں اگر میاں نواز شریف پاناما لیکس کے بعد استعفیٰ دے دیتے تو میاں نواز شریف نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کو اور اپنی فیملی کو اخلاقی طور پہ بہت اونچی پوزیشن پہ لے جاتے, بلکہ شاید پھر وہ عمران خان وہ اپنا وہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو اس کے دونوں آسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ 28 جولائی 2017 کے بعد جو میاں نواز شریف نے کہا, ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ وہ یہی کرتے جو انہوں نے کیا اس چیز کو. لیکن اپریل 2016 میں اگر استعفیٰ دیتے تو وہ بہت بڑی اخلاقی سیاسی پوزیشن پر ہوتے. اب جو صورتحال ہے, میاں نواز شریف کے پاس سوائے اس کے کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیفائن کا موڈ بنائے پنجاب کا, اور پنجاب کے ووٹر کو یہ بتائیں کہ جی ان کے ساتھ رویہ عدالتوں کا ایک ہے اور عمران خان اور دوسروں کے ساتھ عدالتوں کا رویہ دوسری طرح کا ہے. یہ وہ اپنے ووٹر جو بھی وہ تقریر کر رہے ہیں وہ اپنے ووٹر کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ووٹر کو کنونس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. مظہر صاحب, امتیاز صاحب سے ذرا پتہ کریں, ابھی مظہر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے اس طرف کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک یا سیٹ اپ ہے, پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اس کے اندر فلاز ہیں. اچھا, اس سب پارٹیز میں ایک طرح کے فلاز پائے جاتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ عمران خان ان کو موروثی سیاست کا تانا دیتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پارٹی میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. ہم اس سے امتیاز صاحب چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو پارٹیاں پرانی ہیں ان پہ تو اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. جب تک آپ اس جمہوری نظام کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے اس وقت تک یہ پختگی نہیں آئے گی اس نظام میں. تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ جمہوریت کا ڈھول پیٹ رہے ہیں, ووٹ لے کے ایوان اقتدار میں یا پارلیمان میں پہنچتے ہیں, وہ اپنا طرز عمل بھی جمہوری بنائیں, دوسروں کو آگے آنے کا موقع دیں. بھارت میں آپ نے دیکھا ہے بالکل نیچے سے لوگ اوپر آئے ہیں. جو وزیر اعظم مودی صاحب بھی ایک مطلب کہاں سے اٹھے اور کہاں پہ آ گئے. تو یہاں ہمارے ہاں اب یہ ممکن بظاہر نہیں آتا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کی شخصیت ہونی چاہیے,
اور بدقسمتی سے ہمارے کئی لوگ بھی شخصیات کی پرستش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جو قیادت ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے، اور پھر لے دے کہ آپ کی وہی دو شخصیات رہے، کبھی خادم اعلیٰ کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے صاحب کو دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر عمران خان. یہ ایک بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کو ہر ایک سے زرداری صاحب کو شکوہ ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو ہر جگہ جلسوں میں نظر آئیں گے. چلیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید سیاسی صورتحال پر بات ہوگی. اچھا امتیاز صاحب، بات کو جاری رکھتے ہوئے جہاں میاں صاحب وعدہ کرتے ہیں کہ میں انصاف کو یقینی بناؤں گا، اگر ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ریفارمز ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو پائیں. تو وہ کس طرح سے لوگوں کو اب کنونس کر پائیں گے کہ صرف وہ اس وجہ سے کہ ان کو نکال دیا گیا یا ان کے نظر میں ان کو انصاف نہیں ملا سپریم کورٹ سے، کیا یہی گارنٹی ہے کہ آئندہ وہ آ کر اگلے ٹینیور ان کو دیا جاتا ہے تو لوگوں کو انصاف کو یقینی بنائیں گے؟ دیکھیے، جب ان پہ خود ضرب لگی ہے آئین کی یا قانون کی ان کی سپریم کورٹ کے ذریعے، تو شاید پھر انہیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے آئین میں اور ہمارے قوانین میں کچھ سکم ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو اس کے علاوہ کبھی احساس نہیں ہو پاتا، نہ انہیں ہسپتال کی حالت زار سے یہ باخبر ہیں، نہ اسکولوں کی حالت زار سے باخبر ہیں. یہ جب سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 30-40 گاڑیوں کے کانوائے میں یہ سفر کرتے ہیں جیسے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ان کی خاطر کئی ہزار گاڑیوں کو روکا جاتا ہے سڑکوں پہ، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. تو اب انہیں جو احساس ہوا ہے اس پہ کوئی اعتبار کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران، اور خاص طور پہ جب نیشنل ایکشن پلان میں ایک انہوں نے وعدہ کیا حکومت کی سطح پہ کہ ہم جو تعزیری قوانین ہیں CRPC جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم ترمیم کریں گے، اس کو بہتر بنائیں گے، اس پہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اب لے دے کہ اس کی تشریح پھر یہی ہو سکتی ہے کہ جب ان کو ڈائریکٹ براہ راست زد پڑی ہے اپنے مفادات پہ، پھر انہیں خیال آیا کہ ہاں نظام عدل بہتر ہونا چاہیے. اگر بہتر کرنا ہوتا تو پھر یہ متبادل کا قانون سازی کا رستہ بھی اختیار کرتے، اور اس میں میرا خیال ہے بہت سارے اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے عام لوگوں کی زندگی ان عدالتوں سے، ان وکیلوں سے چھڑائی جا سکتی تھی. اس پہ ہم میرے خیال ہے دوبارہ بھی بات کریں گے، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں براہ راست جس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. لیکن یہ چونکہ اشرافیہ ایک بڑے ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھی ہوتی ہے، گاڑیوں کے جلو میں ہوتی ہے، ان کے ارد گرد مشیروں کی فوج ہوتی ہے، انہیں احساس نہیں پاتا، سمجھ نہیں آتا ہے ان کو. آج جب میاں صاحب نے خطاب کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئنسیڈنس تھی کہ جس طرح میاں صاحب کا ختم ہوا ساتھ ہی کچھ دیر بعد عمران کا، وہ پتہ نہیں شاید ٹائمنگ انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی. لیکن جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی چکوال میں، کیا وہ آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا تھا کہ جواب شکوہ، اگر وہ شکوہ کر رہے ہیں تو یہ جواب شکوہ کہ جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا کچھ مسائل رہ گئے اس میں، تو عمران خان صاحب سمجھا رہے تھے کہ چونکہ منی جو پیسہ ہے وہ لانڈرنگ ہوتی رہی، اس کی بیرون ملک پارک کیا جاتا رہا، تو اس وجہ سے ریسورسز نہیں رہے گورنمنٹ کے پاس. کہاں تک عمران خان صاحب کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ بات میں لاجک ہے اور دیکھیے سمجھ میں آئے گی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سابقہ چیئرمین تھے ڈاکٹر جاوید لغاری. اب چند دن پہلے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام آباد کلب کی ممبرشپ لی اور سرکاری ادارے سے 10 لاکھ روپے اس کی فیس دلوائی گئی ان کی ذاتی ممبرشپ کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پوری گورننس کے سٹرکچر میں ایک چھوٹی سی حیثیت ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کی، لیکن اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا، لیکن انہوں نے 10 لاکھ روپے اپنے ادارے سے لے کے اپنی ممبرشپ لیے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اور جو اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جہاں پہ اربوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں، کئی ارب کے، کروڑوں روپے کے، اس میں یہ وزیر، مشیر، سیکرٹری جو بنیادی طور پہ دستخط کرتا ہے وہ کتنے پیسے بناتے ہوں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ 70 کروڑ روپے صرف بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ کے گھر سے کیش کی صورت میں برآمد ہوئے. تو یہ آخر پیسے کہاں سے آئے؟ پھر جو 145 ارب کم از کم 145 ارب روپے بلوچستان کو ملے 2012، 13 اور 14 کے دوران، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ کوئٹہ جائیں تو کوئٹہ میں چند 2-4 نئی بتیاں لگی ہوئی ہیں سڑکوں پہ، اس کے علاوہ کوئٹہ کی حالت نہیں بدلی ہے. تو پھر انسان یہ سوال کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2008 سے
کی اسمبلی تھی, 65 ارکان اسمبلی کے لیے بلوچستان میں ہر ایک کو ان 5 برسوں کے دوران کم از کم 1 ارب روپیہ دیا گیا. اس دوران آپ ان سے پوچھیں کہ وہ 1 ارب روپیہ آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں. آپ کو امتیاز میں یہاں پہ سیکنڈ کرتے ہوئے, مطلب جو کل اب حدیبیہ کیس میں جو ریویو فائل کیا تھا نیب نے, اور اس کو جو ڈسمسل پہ ڈیٹیل ورڈکٹ آیا, اگر اس کو اگرچہ مناسب نہیں بنتا اس کے ساتھ اس کے اور پاناما کیس کی پیراللز ڈرا کیے جائیں, لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ 2 فیصلے, 2 جو ہماری سوسائٹی کے اندر مسائل موجود ہیں, ایک تو جو اشرافیہ کی کرپشن, اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل کلاس کی پرزیکیوشن کی جو بات ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ اگر وہ اس کو ثابت نہیں کرتی لیکن اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ اگر لیڈرشپ ڈیولپ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ وہاں پر ان کو پوری اپرچونٹی نہیں ملتی, تو وہ ایک شاید وہ بھی پرسیپشن ہے پرزیکیوشن کا. تو یہ کس طرح سے ہم ان 2 چیزوں کو ریکنسائل کریں؟ اگر کرپشن کی بات کی جائے تو پرزیکیوشن کا مسئلہ چل پڑتا ہے, اگر دوسری طرف دیکھی جائے پرزیکیوشن کا تو جی پولیٹیکل سسٹم میں وہ ٹھہراؤ نہیں آ سکتا. دیکھیے جناب, پنجاب جو ہے وہ اب تک پاکستان کے 65% کے برابر ہے. ان 2 بھائیوں کو براہ راست وہاں پہ حکومت کرنے کا گزشتہ 25-30 سال کا تجربہ ہے. بے شمار پیسے انہوں نے وہاں لگائے, ان کو بے شمار مواقع وہاں پہ ملے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے, جو پچھلے دنوں 2-3 مہینے میں جتنی خبریں صرف لاہور کے اور لاہور کے اطراف سے آئی ہیں کہ وہاں کے ہسپتالوں کی کیا حالت زار ہے, وہاں کے اسکولوں کی کیا حالت زار ہے, تو اس میں آپ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ ان سیاسی قیادت کو پورا موقع نہیں, تو پورے موقع ملے ہیں, اور یہ تو اب مزید مسلسل 10واں سال چل رہا ہے. امتیاز صاحب چلے ہو, آپ موقعوں کی بات کر رہے ہیں, اگر پنجابی کو اگر مثال بنا لیں تو کیا 10 سال نہیں ہوں گے ان کو مسلسل حکومت کرتے ہوئے؟ بات کر رہے ہیں تو میں بریک پر جانے سے پہلے ایک اور موقع کی بات کروں کہ جہاں پہ آئیکل عمران صاحب کی تیسری شادی کی خبریں گردش میں, ہم ان کی صحت پہ بات نہیں کرتے, لیکن میں صرف بریفلی کیونکہ بریک پہ جانا ہے کہ آپ بتائیں کہ جب یہ جو ریسپانس میں ٹویٹس آئی ہیں کہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, جب عوام سب کچھ ہی اپنا لیڈر کے ساتھ جوڑ دیتی ہے, لیڈر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جلسوں میں نعرے لگائیں, جب وہ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو کیا یہ عوام کی کہ آپ کہاں تک لیمٹس ہیں؟ وہ دیکھیں, عوام کو اتنی زیادہ میرا توقعات نہیں کرنی چاہیے. کسی نے پوچھا کہ شہباز شریف نے کتنی شادیاں کی ہیں گزشتہ 5 برسوں کے دوران؟ کسی نے یہ پوچھا کہ ابھی کل ہی مانچسٹر سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ ایک امام نے برطانیہ میں موجود رہتے ہوئے تیسری شادی کی ہے خفیہ طور پہ. ان سے بھی پوچھنا چاہیے, شہباز شریف سے بھی پوچھنا چاہیے, دوسرے جو سردار ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شکریہ ثاقب نثار مہم کی. جی ویلکم بیک. اب کچھ بات ہو جائے چیف جسٹس ثاقب نثار کی تعلیم اور صحت کے شعبوں پر توجہ کے بارے میں. انہوں نے آج سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں سو موٹو نوٹسز سنتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بہتر نہیں کرتی تو ان کے باقی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بھی روک دیں گے. ثاقب نثار صاحب صرف یہ والے سو موٹو نوٹسز نہیں سن رہے, باقی بھی بے شمار انہوں نے سو موٹو نوٹسز لی ہوئے ہیں. انہوں نے دودھ پہ بھی دیکھا, مارگلا میں جو ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے یا ایلیگل کوئرنگ ہو رہی ہے, مائننگ ہو رہی ہے, کراچی میں پانی کی پولوشن کے اوپر بھی نوٹسز لی ہوئی ہیں. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ انہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کا شوق نہیں ہے, انہیں لیڈری کا شوق نہیں ہے, لیکن لوگوں میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ڈیزائن ہے. دوسری طرف عوام میں بھی پذیرائی ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک کمپین چلی, شکریہ ثاقب نثار, جس طرح سے کسی زمانے میں شکریہ راحیل شریف کی کمپین چلی تھی. تو امتیاز گل صاحب, جوڈیشل ایکٹیویزم کچھ بری چیز نہیں ہے, نہ ہی پاکستان میں کوئی نئی چیز ہو رہی. تو دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل اوور ریچ میں تھوڑا سا بہت بلرڈ سا ڈفرنس ہے, بہت باریک سی لائن ہے. تو جیسے پچھلے تجربے میں ہوا جوڈیشل ایکٹیویزم جوڈیشل اوور ریچ میں چلی گئی. تو جوڈیشل انٹرونشن جو ہے حکومتی اداروں کی جانب
جو جگانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، تو کیا یہ ایک مکمل ایک سسٹینیبل سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب افتخار چودھری کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں از خود نوٹس لے کے. انہوں نے پتہ نہیں 70-80 یا 85 کے قریب از خود نوٹس لیے تھے. اب ان کے بھی کافی سارے ایک دن میں انہوں نے آج 6 نوٹس لیے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیف جسٹس صاحب کو بصد احترام میرا خیال ہے جو اب ان کے اپنے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، جو ان کے اپنے وکیل کرتے ہیں اسلام آباد کے ضلع کچہری میں جو کر رہے ہیں، جو انہوں نے ملتان میں کیا ہے، یہاں پہ جس طرح ناجائز فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں، جس طرح پارکنگ پہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، ناجائز تجاوزات وہاں پہ وکیل ان کے بنا رہے ہیں، اس کا بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے. بہت اچھا ہوگا، عوام کو بڑی سہولت ملے گی. دوسری بات جہاں تک ہسپتال اور اسکول کی بات ہے، کاز تو بالکل ٹھیک ہے، ان کے ہو سکتے ارادے بھی ٹھیک ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پور گورننس، یعنی ہماری جو حکومت کی عملداری ہے وہ انتہائی ناقص ہو گئی ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ابھی دیکھیں یہ لوگوں کی طرف سے اس چیز کی پذیرائی ہو رہی ہے. ہم یقیناً ایک تھیوریٹیکل بحث کرتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایکسیس ٹو جسٹس کو امپروو کرنا چاہیے ان کو، لیکن عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کی پذیرائی کر رہی ہے. کیا یہ اس انسٹیٹیوشنل ڈس فنکشن کی طرف پوائنٹ نہیں کر رہا جس کا مسئلہ جو ہے جو مسئلہ ہمیں سوسائٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے؟ یہ جو لیڈرز ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ان کو اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر آج چیف جسٹس تعلیم اور اس کے اوپر ہاسپٹلز میں بات کرتے ہیں تو ان کو تعریف کی جاتی ہے، تو اس انسٹیٹیوشنل ڈس فنکشن کو کیسے ہم کریں؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر لوگ خوش نہیں ہوں گے، عام آدمی کی زندگی اگر بہتر نہیں ہوتی مختلف قوانین کی وجہ سے، وہ تو پریشان ہوں گے. پھر کبھی وہ ثاقب نثار کو کی طرف دیکھیں گے، کبھی راحیل شریف کی طرف دیکھیں گے، کبھی جنرل قمر باجوہ کی طرف دیکھیں گے، یا اسی طرح کبھی عمران خان کی طرف دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں کوئی 41 ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنی ہیں جنہوں نے 71%، 13,000 میں سے 71% جو کیس تھے آن دا سپاٹ انہوں نے حل کروائے ہیں، یعنی مفاہمت کروا لی. اگر یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسلز نہ ہوتی تو میرا خیال ہے یہ سارے کیس جو تھے عدالتوں میں جاتے، اس کا مطلب تھا آپ کو مجھے وکیل کرنا پڑتا، اس پہ آپ کی لمبی لمبی پیشیاں پڑتی. چلیں امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب لائن پر ہے، تو عرفان قادر صاحب سے ہم پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ مسئلہ تب آتا ہے جب یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے جوڈیشل اوور ریچ میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا مارکرز رکھنے چاہیے جہاں پہ ہم یہ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جوڈیشل اوور ریچ میں چلا گیا ہے یا اپنی باؤنڈریز کو کراس کر چکا ہے؟ ابھی تو پذیرائی ہونا شروع ہوئی ہے. میں تو خود جوڈیشل ایکٹیویزم کے حق میں تو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ میں ہوں، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس حد تک کہ کوئی جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو جائے تو کم از کم وہ ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے. یہ جو لیٹلی یہ جو جوڈیشری ہے پاکستان کی موجودہ، اس میں جو یہ فیلنگ ایک جس کی اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کرے گا یا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ اپنا آپٹیمم لیول پہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے یا وہ پبلک جو ہے اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم ان کا کام شروع کر دیں گے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں بند ہونی چاہیے، اور اس سے اگر ادارے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے ادارے کا تقدس نہیں رکھیں گے اور اس کی ڈومین میں چلے جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی پاکستان جو ہے ہم انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اپنے دائرہ اختیار سے ججز کو بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسی دائرہ اختیار کے اندر رہنا چاہیے، اور انہیں جو جوڈیشل ڈیوٹیز جو آئین میں سونپی ہیں اس حد تک وہ کریں. انہوں نے کورٹ یا عدالت جو ہے وہ اپنے سپریم کورٹ بلڈنگ میں لگانی ہے، انہوں نے ان ایشوز سے ڈیل کرنا ہے جن ایشوز کا ان کو دائرہ اختیار ہے. اور سب کلاس 2 آف آرٹیکل 175 کہتی ہے کہ نو کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن وچ از ناٹ کنفرڈ آن اینی کورٹ. تو جورسڈکشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی آئین میں دی گئی ہے، اور جس چیز کا دائرہ اختیار آئین میں یا قانون میں نہیں دیا گیا کسی
जज को, उस तरफ जज को बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। और इस वक्त कादिर साहब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं, वजाहत ले लूं ताकि अपने नाजरीन के लिए, कि ये क्या चीज होती है जो एक जज को या चीफ जस्टिस को मोटिवेट करती है कि इस डायरेक्शन में जाए? पॉपुलिज्म है या कुछ और होता है? क्योंकि जिस तरह अभी साकिब निसार साहब तो वजाहत कर चुके हैं कि मुझे लीडरी का शौक नहीं है, तो वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं कि जो जजेस इस रास्ते पे चल निकलते हैं? इसमें सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर तो ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने जब शोबे में इतने पॉपुलर नहीं रहते, या कुछ ऐसे उनसे डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि वो क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि वो अपनी किसी तरह से पब्लिसिटी करें, अपनी तशहीर करें, और वो फिर ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो कि उस वक्त कोशिश होती है कि वो चाहते हैं कि दे शुड प्ले टू द गैलरी, और वो उस डील में टू प्ले टू द गैलरी वो चाहते हैं कि उन्होंने जो बहुत सारी गलतियां की होती हैं वो किसी तरह से छुपी रहे, वो मंजरे आम पे ना आए। तो इस वजह से जैसे कि वो आपको याद होगा कि वो एक चीफ जस्टिस साहब इनसे पहले भी आए थे, तो वो इसी सेंटिमेंट में उन्होंने वो अतीका उड्डू का केस उठा लिया था, तो उन्होंने ऐसे गलत फैसले यके बाद दीगरे किए और इस कदर ओवर रीच का शिकार हुए कि उन्होंने फिर इस तरह के केसेस जो उठाने शुरू किए ताकि शायद को पॉपुलर सेंटिमेंट को उभारें, क्योंकि उसका बड़ा खराब इम्पैक्ट हुआ और उससे ये इंप्रेशन गया कि एज ए कानून जो है वो सबके लिए पाकिस्तान में बराबर नहीं है, और कुछ लोगों के छोटे छोटे मामला भी उठाए जाते हैं, जबकि जजेस के बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको पसे डाल दिया जाता है। चले कादिर साहब शुक्रिया। ब्रेक से जाने से पहले मैं कि सिर्फ आपसे पता कर लूं कि अब आज नवाज शरीफ के जलसे में जब वो लोगों से पूछ रहे थे कि जी आपको क्या चाहिए, एक तरफ वो इंसाफ का वादा कर रहे हैं लेकिन जवाब में लोग उनसे यूनिवर्सिटी और मोटरवे मांग रहे हैं। लोगों की प्रायोरिटीज अभी इंसाफ तक एक्सेस की शायद नहीं है, वो अपने बुनियादी मसले में घिरे हुए हैं। तो क्या इस चीज़ को भी जजेस देख के और ये मतलब इस सेंटीमेंट पे भी प्ले कर रहे हैं? देखिए, जहाँ भी खला पैदा होता है तो फिर दूसरा इदारा उसमें आके मुदाखलत करने की कोशिश करता है, चाहे फ़ौज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है। अवाम को तालीम चाहिए, तालीम के बगैर तो इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती है। इनका ये ख्याल है कि मोटरवे और टैक्सियों में टैक्सी ड्राइवर बना के लोगों को आप मुल्क को तरक्की की राह पे डाल सकते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने वोट बनाए हैं। इम्तियाज़ साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जब हम वापस आएंगे तो नेशनल एक्शन प्लान पे जो अभी तक 3 साल में प्रोग्रेस हुई है उस पर मैं और इम्तियाज़ साहब बात करेंगे। नाज़रीन, कल सेनेट की इंटीरियर पर स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमत के इदारे नेक्टा ने नेशनल एक्शन प्लान पे जो अभी तक 3 साल में पेशरफ्त हुई है उस पर अपनी रोशनी डाली और जो 20 पॉइंट्स हैं उस पर बताया कि अभी तक कहाँ तक हम और क्या कुछ अचीव कर चुके हैं। जब उसका एक जायज़ा लिया जाए तो लगता है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस की रिपोर्ट है कि जी अभी तक काम जारी है, हम नताइज तक अभी नहीं पहुंचे। नेशनल एक्शन प्लान पे इम्तियाज़ गुल साहब, लोगों का फोकस बहुत रहा क्योंकि ये कौमी उमंगों की, कौमी एक इरादे की कि हमने टेररिज्म को डिफीट करना है, उस पर की तर्जुमानी करता था। लोगों को ये रहा गिला कि ये इस पर उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हुई और जो ये रिपोर्ट है वो अभी तक ये बताती है कि नेक्टा में चैलेंजेस अभी तक जारी है और जो मिलिटेंट माइंड सेट है जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिसमें मैं और आप इख्तलाफ भी अक्सर करते रहते हैं कि वो है कि वो चैलेंज है या नहीं है, तो उसको करने की कोशिशें की गई हैं। बलोचिस्तान के रिकन्सिलिएशन प्रोसेस पे उन्होंने कहा कि इसको पिक करना चाहिए। फाटा की रिफॉर्म्स आपके सामने हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये नेक्टा जो है इसका काम अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। अभी कहते हैं हमने बिल्डिंग्स ली हैं। तो डाटा भी उन्होंने इसमें मज़ाक़ा खेज़ तौर पर साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो कि इंडिया की वेबसाइट है उससे कोट किया है। वो SATP की वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं दिखाई जाती। तो नेक्टा के बारे में अगर कुछ आप बताएं कि आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट करेंगे? देखिए, मैं कितने अफसोस की बात है, मुझे नहीं मालूम था कि ये आदाद शुमार इन्होंने साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से लिए हैं जो यहाँ पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है, जो कि ब्लॉक्ड है और जो कि भारत में एक भारत से चलाई जाती है। कितना अच्छा होता कि ये हमारी वेबसाइट सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की वेबसाइट पे चले जाते। ये काफ़ी सारा डाटा इनको स्टडीज़ भी इस तरह जी से तो डाटा प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, वहाँ भी कल ही हमने रिपोर्ट शाया की है गुज़श्ता बरस की और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि बहसियत मजमूई तो इदारा है जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों का एक डिसफंक्शन सा है जुज़वी तौर पे,
یہ اس کی ایک عکاسی ہے کہ نیکٹا کس طرح کام کرے. ابھی تک مؤثر نہیں ثابت ہو سکا, سیاسی ارادہ نہیں ہے. جس وزیر اعظم کا آپ نے حال دیکھ لیا, اگر اس کا فوکس صرف پاناما اقامہ ہے تو وہ تو اس قسم کے معاملات کو, اس قسم کے اداروں کو پنپنے نہیں دیں گے. دوسرا, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے 6,998 دہشت گرد گرفتار کیے, ان کا بنا کیا ان پہ مقدمات قائم ہوئے؟ اسی طرح ایک اور انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پہ 18,790 کیس بنے, اس میں سے کتنوں کو آپ نے سزا دی؟ لیکن وہ جو بنیادی جو مسائل ہیں, جو انسٹیٹیوشنل اور پالیسی ریفارمز انہوں نے کرنے تھے, اور جس کی طرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی پچھلے ہفتے میں شاید اشارہ کیا تھا, ان پہ یہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا. جب کام نہیں ہوا تو آپ جو ہے کہ لانگ ٹرم آپ کے جو نتائج ہیں, امپیکٹ پڑے گا اس پہ, ایکسٹریمزم پہ, ٹیررزم پہ, وہ نہیں پڑے گا. آپ کو ٹیمپریری ریلیف مل گیا. یہ جو آپریشنز ملٹری نے کیے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ میرا خیال میں یہ خود سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ان کا بنیادی جو بڑی سکسیس وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ٹیررزم کے ریٹ میں کمی آ گئی. دہشت گردی کے واقعات میں جو بھی کمی آئی ہے وہ ساری ہارڈ پاور کے استعمال سے ہوئی ہے. یعنی جہاں جہاں پہ ملٹری آپریشن ہوئے, جہاں جہاں پہ سیل تھے تحریک طالبان پاکستان کے یا دوسری تنظیموں کے, کوشش انہوں نے کی اس کو ڈسرپٹ کیا ہے. تو ایک مسلسل چل رہا ہے سلسلہ آپریشن ضرب عضب کے بعد سے آپریشن رد الفساد کو لے کے آگے چل رہے ہیں, چاہے کراچی ہے چاہے وزیرستان ہے. اس کے نتیجے میں بہتری یقیناً آئی ہے. ان سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو تعزیری قوانین میں نیشنل ایکشن پلان میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے, کیا وہ کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشنز بنا کے ہم نے صوبوں کو دی ہیں. ان سے یہ بھی پوچھا جائے, حکومت سے اور نیکٹا سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر پولیس اور آپ کے جو سیاسی نمائندے ہیں, ممبر آف جو صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے اور لوکل گورنمنٹ کے, انہوں نے مسجد سے اور مدرسے سے جو پرووکیٹو اشتعال انگیز تقاریر ہوتی ہے, جو مواد وہاں پہ شائع ہوتا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ یہ کام جب تک نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پارلیمانی اراکین... آپ تو محلے کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں فیض آباد چوک میں کتنے دن اشتعال انگیز وہ سب سے بڑا تازیانہ تھا, ان کے ساتھ آپ جا کے ڈیل کرتے ہیں. جی, سب سے بڑا وہ تازیانہ تھا اس حکومت کے لیے, اور سب سے بڑا تماچا تھا وہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو فیض آباد پہ ہوا, کیونکہ اس میں ہمارے وزیر داخلہ کے دستخط بھی شامل تھے کہ صرف 2000 لوگوں کو ہماری 8500 کی پولیس بھی ان کو قابو نہیں کر سکی ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر بے عملی کا اور نااہلی کا شکار ہے ہمارے ادارے. البتہ ایک بات ہے, جو آپ جوڈیشل اوور ریچ کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ, ہمارے پولیس کے ادارے پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی براہ راست ان کی کارکردگی اثر انداز ہوئے ہیں. ہم کئی مثالیں ہیں جہاں پہ پولیس نے اپنا کام کیا, پھر پارلیمانی اراکین کو ان کے خلاف شکایت کی, اس کے نتیجے میں ان کے خلاف مقدمہ بنا, ان کی پیشیاں ہو گئی اور سسپینڈ ہو گئے. چلے بہت بہت شکریہ, اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنا جو ہے فیڈ بیک ہمیں ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک کے ذریعے دے سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.